एडिटर्स वेलकम टू माय चैनल। तुम मेरा जनून हो। किस्त नंबर 29 अर्ज करा मैंने राजपूत। मेरे अंदर कोई सुपर पावर तो नहीं आ गई। मेरे हाथ के 2 थप्पड़ खाने से ही इसकी जान निकल गई। इस वक्त आलम शाह जिस कदर परेशानी में खड़ा था, दाइम शाह उतना ही पुरसकून था। अभी कुछ देर पहले ही एहतशाम को हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर जो खबर उन सबको मिली वो सुन सभी हैरान और परेशान थे, क्योंकि एहतशाम की कुछ ही घंटे पहले मौत हो चुकी थी। हाँ, कुछ देर पहले जब दाम शाह ने उसे बुरी तरह पीटा था तो वो सिर्फ बेहोश नहीं हुआ था बल्कि जान की बाजी हार गया था। सिचुएशन को देखते दाइम शाह ने आलम शाह को कॉल की वहाँ बुला लिया था और अब उस गांव की बाकी पंचायत भी बैठनी थी। जब दाइम शाह ने एहतशाम की मौत की खबर को सुनते आलम शाह के कान के करीब झुकते सरगोशी की। इस लड़के के इस कदर पुरसकून और मुज़हिका खेज बात को सुन आलम शाह ने उसे एक सख्त घूरी से नवाजा था, जो इतनी सीरियस सिचुएशन में न जाने क्या सोच रहा था। जबकि दाइम शाह वो अपनी अद्दा साईं की इन घूड़ियों पर बज़ाहिर तो संजीदा हो गया था, लेकिन दिल ही दिल में यही सोचा कि अच्छा हुआ वो शख्स मर गया, धरती से उस जैसे गंदे इंसान का बोझ कम हुआ। नूरी को भी होश आ चुका था और वो मुसलसल रोते हुए अपनी अम्मा को सारी बात बता रही थी। इनके कैसे एहतशाम ने उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और अम्मा भी, उनके पास अल्फाज नहीं थे कि वो नूरी को हौसला दिए उसे चुप करवा सके कि कहीं ना कहीं नूरी को इस हालत में पहुंचाने की ज़िम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। हाँ, नूरी को दाइम शाह से दूर ले जाने के चक्कर में अम्मा भी ने जल्दबाजी करते उसका निकाह एहतशाम से कर दिया और फिर उन्हीं की वजह से ही तो वो आज इस हालत में यहाँ मौजूद थी। अम्मा भी को जहाँ नूरी की किस्मत पर अफसोस हुआ था, वहीं खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया था। और चच्ची का तो हाल ये था कि वो नूरी का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे, जो कि कल मुही बनी उनकी ज़िंदगी में आए। निकाह से पहले ही उसके भाई को खा चुकी थी। अब जो भी फैसला होना था वो पंचायत में होना था, क्योंकि एहतशाम के दोस्त और फिर सबसे बढ़कर उसके करीबी रिश्तेदार और उसकी बहन समेत सब ने एहतशाम की मौत का जिम्मेदार नूरी और उसके यानी कि दाइम शाह को ठहराया था। वो यही समझ रहे थे कि नूरी ने इस निकाह से बचने के लिए दाइम शाह को यहाँ बुलाया और फिर उसे एहतशाम को मारने को कहा था ताकि वो दोनों निकाह कर लें। खैर, ये सब तो उनकी मन घड़त कहानी थी, जबकि हकीकत का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। आलम शाह इस वक्त सख्त परेशानी में बैठा था। एक तो दाइम शाह पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और दूसरा नूरी की इज्जत पर हाथ डालने का। हाँ, उन सब ने सारे का सारा इल्ज़ाम दाइम शाह पर लगा दिया था कि दाइम शाह ने नूरी की खातिर एहतशाम को कत्ल किया। और फिर उन सब ने दाइम और नूरी को आते यूं रंगे हाथों पकड़ लिया था। जो कि बिना निकाह के ही सब कुछ करना चाह रहा था और आलम शाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर दे। उसने अभी उन सारे हालात के बारे में अपने बाबा साईं को आगाह नहीं किया था कि वो खुद ही आकर मसले को हल करना चाहता था, लेकिन ये मसला अब उसकी सोच से भी बढ़ चुका था।
کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سارے معاملات کو کیسے ڈیل کرے، تو دوسری طرف دائم شاہ جس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، وہ بڑے اطمینان سے عالم شاہ کے قریب ٹانگ پٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ جو جیسے اسے اپنے ادا سائیں پر پورا بھروسہ ہو کہ وہ اس سے بڑی الزما کروا یہاں سے لے جائیں گے۔ شاہ صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ معاملہ صرف ہمارے گاؤں کی عزت کا نہیں بلکہ آپ کی حویلی کی عزت کا بھی ہے۔ وہ بچی آپ کی حویلی میں ہی کام کرتی ہے اور ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ آپ اسے انصاف ضرور دلوائیں گے۔ آپ کے بھائی نے اس کی عزت انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا سرپنچ صاحب۔ اس سے پہلے کہ سرپنچ دائم شاہ کے کردار پر الزام لگاتے یا اس کے بارے میں کوئی برا لفظ اپنے منہ سے نکالتے، عالم شاہ نے سنجیدگی سے انہیں ٹوکا تھا کہ اگر وہ انصاف کی بات کر رہے تھے تو ضرور اس پنچایت میں ہمیشہ کی طرح انصاف ہی ہوگا۔ اور دائم شاہ جو اپنے ادا سائیں کے الفاظوں کو سن مزید پھیل کر بیٹھا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں ہوں اور اس کے ادا سائیں اسے اس سے نکال نہ سکے، کہ پھر عالم شاہ کے اگلے جملے کو سن دائم شاہ کی ساری ہوا نکل چکی تھی، کیونکہ عالم شاہ نے جو بات سرپنچ صاحب سے کہی وہ سن دائم شاہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرپنچ صاحب، وہ اس گاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری حویلی کی بھی عزت ہے اور اسے انصاف ضرور دیا جائے گا۔ اس لیے میں اس پنچایت میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آج ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح دائم شاہ سے کروایا جائے گا۔ اور رہی بات احتشام کے قتل کی، تو وہ معاملہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اچھے سے جانتا ہوں۔ ہمار پیٹ تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی کی جان لینا نہیں دائم نہیں کر سکتا، اور میں اسے اس کے کسی نہ کرتا جرم کی سزا نہیں دینے والا۔ عالم شاہ نے بڑی ہی سمجھداری سے سارے معاملے کو اپنے سے ایک جملے میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دائم شاہ یا پھر دوسری جانب نوری کی بدنامی ہو، اس لیے یہی مناسب لگا کہ وہ دائم شاہ اور نوری کا نکاح کروا دے، لیکن دوسری جانب وہ دائم شاہ کے لیے قاتل لفظ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے احتشام کے پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ کیا، اور پھر جو رپورٹ آتی اس کے مطابق اگلی پنچایت بیٹھنی تھی۔ دائم شاہ جو بھی کچھ دیر پہلے ٹانگ پٹانگ چڑھائے بہت ہی پرسکون انداز میں اپنے ادا سائیں کے فیصلے کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ ہو نہ ہو ان کا فیصلہ اس کے حق میں ہی ہونا تھا۔ اب اس بات کو سنتے کہ عالم شاہ اس کا نکاح نوری سے کروانا چاہتا ہے، فوراً سے سنجیدہ ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسے اس کے ادا سائیں اس کے لیے یہ فیصلہ کر چکے تھے، اب پنچایت نے عالم شاہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی دونوں باتیں ہی سچی تھیں۔ ایک تو دائم شاہ کا نکاح اب نوری سے ہی ہونا تھا کیونکہ احتشام کی موت ہو چکی تھی، اور نوری جس حالت میں یہاں موجود دائم کے ساتھ موجود تھی، اس کا نکاح وہ دائم سے ہی کروا کر اسے یہاں سے رخصت کروانا چاہ رہے تھے۔ اور عالم شاہ کی دوسری بات بھی 100% درست تھی کہ پوسٹ مارٹم کروا لیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ اس لیے پنچایت کے تمام افراد کو عالم شاہ کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں ادا سائیں؟ دائم شاہ تقریباً 5 منٹ کے بعد بولنے کے قابل ہوا، اور پھر جیسے ہی مزاحمت کرنا چاہی تو عالم شاہ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ دائم، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، تمہارا نکاح بھی اور اسی وقت ہوگا۔
سائیں لیکن میری بات تو سنیں، میں کیسے کسی ملازمہ سے نکاح؟ دائم میں نے کہا نا کہ چپ کر جاؤ۔ دائم شاہ کی تمام مزاحمتوں کو عالم شاہ کے سخت الفاظ نے ٹوک دیا تھا۔ عالم شاہ نے اسے خاموش ہونے کا کہا، تو مطلب خاموش ہونے کا کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب دائم شاہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالے، اور دائم شاہ وہ اپنی عطاسائیں کی فیصلہ کن لہجے پر اب کی بار سر جھکائے خاموش ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس قدر پرسکون اور اطمینان سے بیٹھا تھا، اب وہ اتنا ہی بے چین ہونے لگا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ نکاح؟ اس نے کسی سے نکاح کا ابھی دور دور تک نہیں سوچا تھا، اور پھر اپنی حویلی کی ملازمہ سے نکاح؟ نہیں، دائم شاہ نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا نکاح یوں نوری سے کر دیا جائے گا، وہ بھی ان حالات میں۔ خیر، اب جیسے حالات پیدا ہو چکے تھے، دائم شاہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی عالم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں شازل شاہ اور ریحان شاہ بھی پہنچ چکے تھے۔ پھر انہوں نے بھی پنچایت سے بات کی، اور عالم شاہ کی طرح ان کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، دائم شاہ کو اب نوری سے نکاح کرنا ہوگا، اور دوسرا معاملہ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد طے کیا جائے گا۔ نہیں، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا اماں، مجھے تیرے ساتھ رہنا ہے۔ اگر وقت اور حالات کچھ اور ہوتے تو آج نوری اپنی اس دعا کے قبول ہونے پر شکرانے کے نفل ادا کر رہی ہوتی۔ اس کا نکاح دائم شاہ سے ہونے جا رہا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے احتشام کا یوں زبردستی اٹھا کر یہاں لانا، اور پھر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا۔ نوری اس سب واقعے کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت پریشان تھی، اور پھر یہ سنتے کہ اس کا نکاح دائم شاہ سے طے کیا جا رہا ہے، وہ جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر اپنی اماں کے گلے سے لپٹ کر لاڑے مار مار کر رونے لگی کہ وہ اسے خود سے دور نہ کریں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی۔ اماں، وہ بے یقینی سے نوری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھی تھی۔ انہیں جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی معجزے ہوتے ہیں۔ ہر نوری کا یوں راتوں کو جاگ جاگ کر جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے خدا سے دائم شاہ کو مانگنا ان کی نظروں سے چھپ نہیں پایا تھا، اور آج چاہے حالات جیسے بھی تھے، لیکن اس کی دعا کہیں نہ کہیں قبول ہو چکی تھی کہ اس کو دائم شاہ کے نکاح میں دیا جا رہا تھا۔ اماں بھی کے لیے اس سے بڑی بات بھلا کیا ہونی تھی۔ نوری کے لیے بھی یہ بات کافی پرسکون بلکہ خوشگوار تھی، لیکن اس وقت تو وہ اس واقعے کے زیر اثر تھی، اس لیے بار بار روتے ہوئے اسے نکاح سے انکار کر رہی تھی۔ خیر، کچھ ہی دیر کے بعد دائم شاہ اور نوری کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ ویسے تو اس وقت کہا جاتا ہے آج پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ ریحان بار بار کروٹ لیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اور دوسرا آج عالم شاہ بھی تو کمرے میں ابھی تک نہیں آیا تھا، اور وہ اس وقت کہاں موجود تھا۔ وہ اس سب سے بے خبر رہا۔ اب بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، پھر نظر صوفے کی جانب گئی، جسے دیکھتے ریحان سوچنے لگی کہ یوں تو وہ اس وقت کمرے میں آ جاتا تھا، لیکن آج وہ آیا کیوں نہیں تھا۔
خیر اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ یوں ہی بیٹھ کر منہ سے ٹیک لگائے بیٹھ چکی تھی اور اب خود کو بار بار عالم شاہ کے بارے میں سوچنے سے روک رہی تھی، لیکن اس کا دھیان بار بار بھٹک کر اس بات پر جا رہا تھا کہ وہ ابھی تک واپس حویلی یا پھر اس کے کمرے میں کیوں نہیں آیا تھا۔ خیر کہیں نہ کہیں وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تو دوسری جانب عالم شاہ نے دائم شاہ اور نوری کا نکاح کرواتے اب دائم کو نوری کو اپنے ساتھ واپس حویلی لے جانے کو کہا تھا کہ وہ مزید آدھے گھنٹے میں کچھ ضروری معاملات نپٹائے وہیں حویلی میں اس سے ملتا ہے۔ دائم شاہ نے اپنے اداسائی کی اس بات پر برا سا منہ بنایا تھا۔ ایک تو زبردستی اس کا نکاح کروا چکے تھے اور اب ان کا یہ کہنا کہ وہ نوری کو اپنے ساتھ حویلی لے جائے۔ دائم شاہ سخت چڑچڑا ہوا تھا۔ وہ تو یہاں گاؤں سے کچھ فاصلے پر شکار کرنے آیا تھا، لیکن وہ خود ہی شکار بن گیا تھا۔ دائم شاہ کو اس وقت اپنی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں اسے ایڈونچر پسند تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ہی ایسا ایڈونچر ہو گیا جائے گا، یہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ عالم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے دائم، تم اپنی بیوی کو لے کر حویلی پہنچو، ہم بھی تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں، پھر مردان کھانے میں ملاقات ہوتی ہے۔ اب کی بار شازل شاہ نے بھی اپنے چھوٹے لاڈلے سپوت کو آنکھیں دکھاتے اسے عالم شاہ کی بات ماننے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دائم شاہ کا ان حالات میں پہنچنا کہیں نہ کہیں شازل کو اس پر غصہ تھا کہ یہ لڑکا کبھی کوئی کام سیدھا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حویلی سے 2 دن پہلے شکار پر نکلا تھا اور آج انہیں کن حالات میں ملا۔ شازل شاہ کو واقعی میں دائم پر اس وقت غصہ آ رہا تھا، اس لیے اسے ایک سخت گھوڑی سے نوازتے نوری کو واپس حویلی لے جانے کا حکم دیا اور اب کی بار اپنے بابا سائیں کے حکمی انداز پر دائم شاہ اپنی شرٹ کی کالر کو جھٹکتے منہ بنائے اٹھا تھا اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی اماں کے گلے سے لگی نوری کی جانب سرسری سی نظر دوڑائی تھی، جو کہ اس وقت اس بڑی سی چادر میں ملبوس اپنی اماں سے گلے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جیسے نہ جانے اس کے ساتھ کون سا ظلم کر دیا ہوگا، بلکہ دائم شاہ نے تو اسے ظلم سے بچایا تھا۔ خیر وہ ایسا کہے اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مار چکا تھا، اس بات کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ چلے آ جائیں حویلی چلتے ہیں۔ دائم شاہ نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے نوری کی بجائے اماں بھی کو مخاطب کی اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ ہم ایسے تو اس کے اداس سائیں اور بابا سائیں نے اسے نوری کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا، لیکن دائم شاہ نے اماں بھی کو بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا کہ اب ان کا اس گاؤں میں بھلا کیا کام تھا، اور ویسے بھی وہ نوری کو یوں اکیلے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، اسے اس کے روتے سسکتے وجود کو دیکھ کر سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ پھٹے پرانے وہ کپڑے جن کو چادر سے ڈھانپ تو لیا تھا، اور پھر رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں اور تھپڑوں سے لال ہوتے اس کے دونوں گال، دائم شاہ نے ضبط سے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولا تھا۔ ایک طرف نوری پر ترس آ رہا تھا اور دوسری طرف اپنی ذات پر۔ خیر دونوں پر ہی ترس کھاتے دائم شاہ نے اماں بھی اور نوری کو اپنے ساتھ آنے کا کہا، اور پھر بنا ان کا کوئی جواب سنے وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا، گاڑی کی جانب چل دیا تھا۔
جبکہ پیچھے اماں بھی وہ نوری کو اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگی کہ انہیں اب یہاں سے چلنا چاہیے، ویسے بھی اب اس گاؤں میں ان کا رہنا بنتا نہیں تھا۔ دائم شاہ قدرے بیزار سا ہوئے، گاڑی کا دروازہ کھولے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ اماں بھی اور نوری وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بڑا جمان ہوئی تھی۔ نوری کا رونا ہنوز جاری تھا اور اماں بھی وہ اسے چپ کروا کر تھک چکی تھی۔ ہاں، اسے تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں، جو بھی ہوا تھا، لیکن اس کا نکاح دائم شاہ سے ہی ہوا تھا۔ دائم شاہ نے گاڑی میں نوری کے رونے کی آوازوں پر ایک گہرا سانس بھرتے پھر سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کرتی تھی۔ ادھر فجر کی اذان ہونا شروع ہوئی اور ادھر دائم شاہ کی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی، اور دائم شاہ وہ سخت بیزاری سے ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب اماں بی نے اپنے کندھے پر سڑکے نڈھال ہو کر سوتی ہوئی نوری پر نظر ڈالی اور پھر اسے کندھے سے ہلائے اٹھنے کا کہا تھا کہ اسے واپس انیکسی میں لے جا سکے۔ ہاں، کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ دائم شاہ کے ساتھ اس نکاح کے لیے زبردستی کی گئی تھی، اور دائم شاہ کا ان حالات میں ایسا رویہ کرنا غلط بھی نہیں تھا۔ خود کو دلاسے دیے وہ نوری کو تھامے انیکسی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد حویلی کے پورچ میں مزید ایک گاڑی آ کر رکی تھی، جس میں عالم شاہ سمیت شاہزل شاہ اور ارحان شاہ بھی موجود تھے۔ ان کا رخ اب مردان خانے کی طرف تھا، اور عالم شاہ، جس کا سر اس وقت درد سے پھٹ رہا تھا، وہ اپنے دادا سائیں اور بابا سائیں سے بھی فریش ہو کر واپس مردان خانے میں آنے کا کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے کرتے کے بازو کو کونیوں تک فولڈ کرتے وہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو ریحام کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، اور یہ عالم شاہ کو حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا۔ یہ آج پہلی بار تھا جو وہ یوں فجر کے وقت ریحام کو اٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ گھوڑے گدھے بیچ کر رات کو 10 بجے سوتی تو اگلی صبح 10 بجے ہی اٹھا کرتی تھی، اور عالم شاہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی فریش ہوئے ڈیرے کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ لیکن آج اسے یوں اتنی صبح اٹھتا دیکھ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ خیر، فی الحال درد سے اس کے سر میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، اس لیے فریش ہو کر کچھ پرسکون ہونے کا سوچتے اس سے پہلے کہ واش روم کی جانب بڑھتا، ریحام نے تیزی سے آگے بڑھے اس کا راستہ روکا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ریحام اسے تم کہتے کہتے رکی تھی، ورنہ اس کی یہ تم کہنے پر عالم شاہ اس کے لبوں کا کیا حشر کرتا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن وہ خود کو عالم شاہ سے یہ سوال کرنے سے نہیں روک پائی تھی کہ پوری رات گزار کر آخر کہاں سے آ رہا تھا۔ کیسے کہ مجھے دیکھ رہی ہو؟ پیچھے ہٹو، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ عالم شاہ کو اس وقت ریحام سے بحث کرنے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے تو کمرے میں آئے اس سے مخاطب ہونے کے بجائے وہ سیدھا واش روم میں جائے فریش ہونا چاہ رہا تھا۔ لیکن ریحام نے اس کا راستہ روکے اسے بولنے پر مجبور کر دیا تھا، اور عالم شاہ کے منہ سے یہ سننا کہ وہ ساری رات باہر گزار کر اب یوں کمرے میں آتے ہی فریش ہونا چاہ رہا ہے، ریحام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو وہ جو پہلے ہی اس پر شک کر رہی تھی کہ وہ ضرور رات باہر عیاشی میں گزار کر آیا ہے، اب جیسے غصے سے پھٹ
کیا کہتے ہو تم مجھے؟ ہاں کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی بھی کی بھلا کوئی عزت ہے؟ اور کیا کہتے ہو؟ ہاں کہ میں تو بے غیرت ہوں جو اپنے بھائی کی عزت کو داؤ پر لگا کر کسی نامحرم سے ملنے کے لیے آ گئی۔ تو آج اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تم رات کی اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ رات ہی فریش ہونا چاہتے ہو تو تم بھی تو بے غیرت ہی ہوئے نا۔ ریحام کو یوں سے بے غیرت کہنا عالم نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ جو پہلے ہی شدید سر درد میں مبتلا کچھ پرسکون ہونے کے لیے کمرے میں آیا تھا۔ ریحام کے الفاظوں کو سن جیسے اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے ریحام کے جبڑے کو گرفت میں لیتے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ مجھے تیز زبان چلانے والی عورتوں سے سخت نفرت ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ عالم شاہ اس کے فضول سے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ رات کے اس وقت کہاں سے آ رہا تھا، کہ جو وہ سمجھ رہی تھی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور عالم شاہ کا یوں بات کو گول مول کر جانا ریحام کو اپنا شک یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہوا تھا کہ ضرور وہ اپنی رات رنگین کر کے آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت سے اپنا چہرہ نکالتے ریحام ایک بار پھر سے دھاڑی تھی۔ اس بات کو مانو اب مسٹر عالم شاہ کہ تم بھی بے غیرت ہو، تم بھی تو رات کے اندھیرے میں کسی نامحرم کے ساتھ اپنی رات رنگین۔ اور اس سے پہلے ریحام ایک بار پھر سے چلاتی اس کی ذات، اس کے کردار پر انگلی اٹھائے داغدار کرتے اس پر گھٹیا الزام لگاتی، عالم نے تیزی سے آگے بڑھے اسے بازو تھے تو اور پھر بنا اسے کچھ سوچنے کا موقع دیے اسے بیڈ پر گراتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واقعی بے غیرت ہوں۔ جب کمرے میں اتنی خوبصورت بیوی ہو تو مجھے اپنی رات یوں باہر سے رنگین کر کے نہیں آنی چاہیے تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں بھی اپنی غلطی سدھار لیتا ہوں۔ رات تو میں رنگین کر آیا ہوں لیکن اب اپنی صبح میں تمہارے ساتھ رنگین کروں گا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ عالم شاہ ریحام کے چہرے کے بے حد نزدیک اپنا چہرہ کرتے اپنے ایک ایک لفظ کو زور دیتے اس کے ہوش اڑا چکا۔ وہ اپنا پورا کا پورا باڈی بلڈر وجود اس کے وجود پر منتقل کرتے اسے اپنے ارادوں سے باخبر کرتے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ جاری ہے، کل کی قسط بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔